अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए हामिला हो गईं और उनके पेट में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे, तो जब उनकी 9 माह बाद पैदाइश होने लगी तो अल्लाह ताला ने उनको क्या इरशाद फरमाया, आज मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगी। और हवारियों ने हज़रत ईसा से क्या क्या मौजज़ात मांगे, ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह मरियम की आयत नंबर 16-37 में अल्लाह फरमाता है, और किताब कुरान में मरियम का जिक्र भी करो। जब वो अपने लोगों से अलग होकर मशरिक़ की तरफ चली गईं तो उन्होंने उनकी तरफ से पर्दा कर लिया। उस वक्त हमने उनकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा तो वो उनके सामने आदमी की शक्ल में बन गया। मरियम कहने लगी कि अगर तुम परहेजगार हो तो मैं तुमसे खुदा की पनाह मांगती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे परवरदिगार का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और इसलिए आया हूँ कि तुम्हें पाकीज़ा लड़का बख्शूँ। मरियम ने कहा, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं और ना ही मैं बदकार हूँ। तो फरिश्ते ने कहा कि यूं ही होगा, तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि ये मुझे बहुत आसान है और ये काम मुकर्रर हो चुका है। तो वो इस बच्चे के साथ हामिला हो गई और उसे लेकर एक ऐसी जगह दूर दराज पहुंच गई। फिर जब उनको दर्द शुरू हो गए और फिर जब उनको बच्चा पैदा होने की दर्द शुरू हो गए तो वो कहने लगी कि काश मैं इससे पहले मर चुकती और मैं भूली बिसरी हो गई होती। इस वक्त इनके पास की जानिब से फरिश्ते ने उनको आवाज़ दी कि गमनाक ना हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे पास एक चश्मा पैदा कर दिया है और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ तो तुम पर ताज़ा ताज़ा खजूरें झड़ पड़ेंगी। तुम इन्हें खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। बस अगर तुम किसी आदमी को देखो तो ये कहना कि मैंने अल्लाह के लिए रोज़े की मन्नत मानी है, तो मैं आज किसी आदमी से बात नहीं करूँगी। फिर जब उनका बच्चा पैदा हो गया तो वो इस बच्चे को उठाकर अपनी कौम के लोगों के पास ले आई। तो वो लोग कहने लगे कि मरियम, ये तो तूने बुरा काम किया है। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप ही बदकार था और ना ही तेरी माँ बदकार थी। तो मरियम ने इस बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। तो वो लोग कहने लगे कि हम इस गोद के दूध पीते बच्चे से कैसे बात कर सकते हैं। उनके इस तरह बोलने पर बच्चे ने फ़ौरन जवाब दिया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और इसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है, और मैं जहाँ में हूँ और जिस हाल में भी हूँ मुझे अल्लाह ने साहिब बरकत पैदा किया है, और मैं जब तक ज़िंदा हूँ मुझको नमाज और ज़कात का अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया है, और मुझे अपनी माँ के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया है और सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। और इस्लाम मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ और जिस दिन मैं मरूँगा और जिस दिन मैं ज़िंदा करके उठाया जाऊँगा, मुझ पर अल्लाह ने सलामती और रहमत नाजिल फरमाई है। ये मरियम के बेटे ईसा हैं और ये सच्ची बात है कि जिसमें शक करते हैं, खुदा को सज़ावार नहीं कि वो किसी को अपना बेटा बनाए। अल्लाह पाक है, जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो अल्लाह फरमाता है कि हो जा कुन, तो वो काम हो जाता है। और बेशक अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, तो इसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर अहले किताब के फ़िरक़ों ने बाहम इख्तलाफ किया, सो जो लोग काफिर हुए इनको बड़े दिन यानी रोज़े क़यामत के हाजिर होने से ख़राबी है। इन आयात में अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद इरशाद फरमाया है। और सिद्दी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद से सहाबा इकराम से बयान किया है कि एक दिन हज़रत मरियम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी जो कि इनकी खाला थी, उनके पास गईं तो उनकी खाला ने कहा कि क्या तुझे मालूम है
کہ میں حاملہ ہوں، تو حضرت مریم نے بھی اپنی خالہ سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں بھی حاملہ ہوں؟ بس وہ دونوں آپس میں جب گلے ملیں تو حضرت یحییٰ جو کہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو ان کی خالہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے پیٹ والے کو سجدہ کر رہا ہے، اور یہی مفہوم ہے کہ اللہ کے قول کا کہ وہ اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہے، کہ سجدہ سے اس جگہ مراد ہے کہ عجز و انکساری اور تعظیم کا سجدہ ہے، جیسے سلام کے لیے سامنے آنے کے موقع پر سجدہ کیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح ابو القاسم رحمۃ اللہ نے امام مالک سے نقل کیا ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ سات بھائی تھے، اور ان کی مائیں اکٹھی ہی امید سے ہوئی تھیں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ یحییٰ نے مریم سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، یحییٰ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے پیٹ والے کو تیرے پیٹ والے کے لیے سجدہ کرتے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے افضل ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے تھے کہ وہ اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو تندرست کرتے تھے، اور اللہ کے حکم سے کوڑی کو تندرست کر دیا کرتے تھے۔ مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت مریم نے فرمایا کہ جب میں اکیلی ہوتی ہوں تو میرے پیٹ والا مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جب میں لوگوں میں ہوتی ہوں تو وہ میرے پیٹ کے اندر سبحان اللہ ہی کہتا ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ حضرت بی بی مریم 9 ماہ حاملہ رہیں اور عام عورتوں کی طرح 9 ماہ بعد بچے کو جنم دیا۔ اگر اس کے خلاف ہوتا تو بیان کیا جاتا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت مریم کے ساتھ حضرت مریم 9 ماہ حاملہ رہیں، اور حاملہ ہونے کے فوراً بعد انہوں نے 9 ماہ پورے ہوتے ہی بچے کو جنم دے دیا۔ عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ زچہ عورت کے لیے خشک اور تر کھجوروں سے زیادہ کوئی چیز مفید نہیں اور بہتر نہیں، اور انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے حضرت علی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کھجور کے درخت کی زیادہ عزت کیا کرو، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے جس سے آدم علیہ السلام تمہارے باپ پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے سوا کوئی درخت اس طرح پیدا نہیں ہوا کہ جس کے پھول اس کے مادہ پر اگر ڈال دیے جائیں تو وہ اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ سچا عورتوں کو تر کھجور کھلاؤ، اور اگر وہ نہ ہو تو چھوہارے کھلایا کرو، کیونکہ اللہ کے ہاں اس درخت سے زیادہ کوئی عزت والا درخت نہیں۔ اسی کے نیچے حضرت مریم بنت عمران نے بچے کی ولادت کے موقع پر قیام کیا تھا۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی سرو بن سعید بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تو کسی انسان کو دیکھے تو کہتے نا میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مانی ہے، یعنی تو خاموش رہنا اور باقی لوگوں سے کلام تمہارا بچہ کرے گا۔ جب لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے طرح طرح کے سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبان گویائی عطا فرمائی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ بولے میں بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا اور مجھ کو بڑی برکت والا بنایا ہے، اللہ نے مجھے نماز کی تاکید کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی تاکید کی ہے، جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں گا مجھ کو حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے، اور جس دن میں مروں گا اور جس روز اٹھ کھڑا ہوں گا زندہ ہو کر قبر سے۔ جب یہ کلام ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سے سنا تو ان کو بڑا تعجب ہوا، اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ لڑکا تو نبی ہوگا، اور لوگوں نے ان پر تہمت لگا دی تھی تو وہ تو سراسر جھوٹی اور بہتان ہے۔ پس مریم حضرت عیسیٰ کی پرورش میں مصروف رہیں اس وقت تک کہ جب تک وہ بالغ ہو گئے، اور ہر روز حضرت عیسیٰ کے گہوارے کے پاس بنی اسرائیل آ کر اکٹھے ہو جاتے اور بیٹھ جاتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو تورات پڑھ کر سنایا کرتے۔ جب حضرت عیسیٰ بالغ ہو گئے تو اللہ کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوئی کہ اے عیسیٰ
تو قوم بنی اسرائیل کو اپنے اللہ کی طرف دعوت دے۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا اور پھر ان کو راہ ہدایت دکھائی، تو انہوں نے نہ مانا اور کہنے لگے ہم اپنے دین موسیٰ کو چھوڑ کر ایسے بے پدر کے پاس کیوں آئیں کہ جس کا باپ ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں سن کر، ان کا حال دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیزار ہو کر شہر سے نکل کر گاؤں کی طرف چلے گئے۔ آپ نے وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ دھوبی کپڑے دھوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان دھوبیوں سے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم کپڑے کیوں دھوتے ہو؟ اپنا دل پاک صاف کر لو، کفر و شرک سے صاف کر دو۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اچھا، ہم کو بتاؤ کہ ہم کس چیز سے اپنا دل صاف کریں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ بس ان دھوبیوں نے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کر اپنے دل کو کفر و شرک سے پاک کر ڈالا، اور وہ جس کپڑے کو دھونے کو لائے تھے اس کو پھینک دیا، اور وہ تمام دھوبی حضرت عیسیٰ کی امت میں داخل ہو گئے، اور یہی لوگ پھر بعد میں انصار کہلانے لگے۔ پھر وہاں سے وہ سب کے دریا کے کنارے مچھیروں کے پاس گئے۔ وہ دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑنے میں مصروف تھے۔ ان سے بھی حضرت عیسیٰ نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا۔ وہ کہنے لگے کہ اے عیسیٰ، جو پیغمبر آئے ہیں ان سب نے اپنے اپنے معجزات دکھائے، اور تمہاری نبوت کی کیا دلیل ہے وہ ہم کو دکھاؤ۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں ارشاد ہے، حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا کہ میں بنا دیتا ہوں، تم ایک مٹی کا پرندہ بناؤ، بس میں اس میں پھونک ماروں گا تو وہ پرندہ بن کر اڑنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چنگا ہو جائے گا، اور جو اندھا ہوگا وہ اللہ کے حکم سے جب میں پھونک ماروں گا تو بینا ہو جائے گا، اور کوڑی کو بھی میں ٹھیک کر سکتا ہوں، اور مردے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں، اور بتا دیتا ہوں تم جو کچھ کھا کر آئے ہو، یعنی میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تمہارے پیٹوں میں کیا کچھ ہے اور کیا کچھ تم نے گھروں میں چھپا رکھا ہے۔ میں تمہیں یہ سب باتیں بتا سکتا ہوں، سو ڈرو اللہ سے، اور جو کچھ میں تم سے کہوں اس کو مانو، اور بے شک اللہ ہی ہے میرا رب، اور بس اسی کی بندگی کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ سن کر ان ماہی گیروں نے کہا کہ جب کہا حواریوں نے، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، تیرے رب کو کہہ کہ وہ اتارے ہمارے لیے ایک آسمان سے خوان۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اگر تم کو یقین ہے کہ اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں پئیں اور چین پائیں اور ہمارے دل بھی چین پا جائیں، تم نے ہم کو سچ بتایا ہے، اور پھر ہم سب تیری رسالت کی گواہی دیں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑے میدان میں ان سب کو لے کر چلے گئے۔ وہاں پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سر کو ننگا کیا، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھائے، اور خداوند قدوس سے دعا مانگی کہ میرے اللہ، تو دانا اور بینا ہے، جو کچھ حواریوں نے مجھے کہا ہے اور جو کچھ وہ مانگ رہے ہیں تو سب کچھ جانتا ہے، لہٰذا تو ان کے واسطے آسمان سے ایک خوان کی نعمت نازل فرما دے۔ اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر فرمایا، قرآن میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اتاروں گا تم پر خوان، پھر جو کوئی تم میں سے ناشکری کرے گا تو اس کو میں عذاب کروں گا، اور کسی کو جہانوں میں سے اس کے بعد چنانچہ خوان طرح طرح کے کھانوں سے بھرا ہوا تھا جو کہ آسمان سے نازل ہوا۔ جب ان لوگوں نے اس خوان کو آسمان سے اترتے دیکھا تو اس میں 5 روٹیاں اور 1 تلی ہوئی مچھلی پڑی تھی۔ اس مچھلی میں کانٹے نہیں تھے، اور نہ ہی اس میں تھوڑی سی ترکاری تھی، اور 1 نمکدان تھا، اور 5 انار اور تھوڑی سی کھجوریں، اور 7 روغن زیتون۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں تو بہت کم ہیں، یہ چیزیں تمام قوم بنی اسرائیل نے دیکھیں، لیکن انہوں نے اس میں سے بھی کہنے لگے کہ اے عیسیٰ، دیکھیں کہ اس تلی ہوئی مچھلی کو تم اپنے معجزے سے کیا زندہ کر کے دکھا سکتے ہو، تب ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس تلی ہوئی مچھلی پر کچھ پڑھ کر پھونکا، اللہ کے حکم سے وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی اور پھر وہ مچھلی اس خان میں سے کود پڑی۔ جیسے ہی مچھلی نے چھلانگ لگائی، یہ سب آدمی دیکھ کر گھبرا گئے اور کچھ سہم کر بھاگنے لگے۔ حضرت عیسیٰ سے لوگوں نے فرمائش کی کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ یہ مچھلی دوبارہ ویسے ہی تلی ہوئی ہو جائے، کیونکہ سب لوگ خوفزدہ ہو چکے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مچھلی پھر ویسی ہی تلی ہو گئی، اور یہ معجزہ دیکھ کر تمام قوم بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے یہ حالات دیکھے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس خوان نعمت پر کھانے اور بعض غریب بھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئے، اور جو مغرور لوگ تھے انہوں نے کھانا ان کے ساتھ نہیں کھایا۔ اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس غریب نے اس کھانے کو کھایا تھا وہ بہت جلدی غنی ہو گیا، اور جس اندھے نے کھایا وہ بینا ہو گیا۔ جس کوڑی نے اس کھانے کو کھایا اسے آرام آ گیا، چنانچہ وہ کھانا سارا دن اسی طرح بھرا رکھا رہا۔ لوگ کھاتے رہے لیکن لوگوں کے کھانے سے اس کھانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ آخر کو وہ کھانے کی نعمت دوبارہ آسمان کی طرف چلی گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے کھانا کھایا نہ تھا وہ بعد میں پشیمان ہوئے اور کہنے لگے، ہم جنت کی نعمتوں سے محروم رہے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے دوسرے دن بھی وہ کھانا جنت سے دوبارہ زمین پر آیا۔ پھر اس کھانے سے بہت سے لوگوں نے وہ تلی ہوئی مچھلی اور ترکاری اور وہ 5 روٹیاں اور انار ہر چیز لوگوں نے کھائی، لیکن اس کھانے میں ذرا بھی کمی واقع نہ ہوئی۔ اور پھر ویسا ہی کھانا کھانے کے بعد جب اس میں کمی واقع نہ ہوئی تو وہ کھانا دوبارہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ غرض جن لوگوں نے اس میں سے جو چیز کھائی وہ پسند کی تھی، بعض نے اپنے ذوق شیریں سے کھانا چاہا تو اس کو وہی مزہ ملا، یعنی کوئی چاہتا تھا کہ یہ کھانا میٹھاس میں ملے تو اس کھانے کا ذائقہ میٹھے میں تبدیل ہو جاتا، اور جو چاہتا تھا کہ ذرا ترش اور کھٹا ہو تو اس کھانے کا ذائقہ اس کی سوچ کے مطابق ہو جاتا تھا، اور جو یہ چاہتا تھا کہ کھانا تھوڑا نمکین ہو تو وہ کھانا وہی مچھلی نمکین کا ذائقہ دیتی تھی۔ الغرض اسی طرح وہ نعمت 3 دن آسمان سے اترتی اور اوپر آسمان پر واپس جاتی رہی، اور شہر کے جتنے لوگ تھے سب کے سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے۔ اور روایتوں میں یوں بھی آتا ہے کہ وہ کھانا آسمان سے بہشتی کھانا 40 روز تک برابر آتا جاتا رہا، اور تمام لوگوں نے اس میں سے کھاتے رہے، لیکن اللہ کے فضل سے کھانے میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ قوم بنی اسرائیل یہ معجزہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے، لیکن بعض نے کہ جن کے دلوں پر مہر تھی پھر بھی انکار کر دیا، اور جو اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، ان کی شکلیں بگڑ گئیں یا کیا ہوا ان کے ساتھ، انشاءاللہ میں تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور ویورز، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں اور ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں کی برسات جاری و ساری رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنی نعمتیں جاری و ساری رکھے، اور ہمیں ایسے ہم سے رکوع سجود ادا کرا لے کہ جس سے ہماری نجات اور بخشش ہو۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے سب کے دلوں کی جائز اور میٹھی مرادیں پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے اور ہمیں ہدایت پر قائم رکھے۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔